सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। पाकिस्तान इस वक्त मईशत को दरपेश शदीद मुश्किलात से अब बाहर निकल रहा है। पॉजिटिव इकॉनमी और मईशत की तरक्की के जो इंडिकेटर्स होते हैं वो सब के सब हुकूमत के मुताबिक नुमायां होते चले जा रहे हैं, लेकिन माशी माहिरीन अभी भी इस इस्तेहकाम को शॉर्ट टर्म माशी इस्तेहकाम के तौर पर ही देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत तरक्की तो कर रही है, आगे तो बढ़ रही है, लेकिन साथ ही साथ मुल्की कर्जा और पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल भी बढ़ता जा रहा है। आलमी बैंक की एक रिपोर्ट है जिसमें लिखा है कि पाकिस्तान इस साल IMF से कर्ज लेने वाले सर फहरिस्त 3 ममालिक में शामिल हो गया है। यानी पाकिस्तान का मजमूई बैरूनी कर्जा अब 1 खरब 30 अरब 85 करोड़ डॉलर से भी तजावुज कर गया, यानी बात अब खरबों में चली गई है, जो मुल्क की टोटल एक्सपोर्ट्स का 352% और GNI के हिसाब से 39% बनता है। चीन का पाकिस्तान के कर्जों में सबसे बड़ा हिस्सा है जो 22% के करीब है, और तकरीबन 28 अरब 70 करोड़ डॉलर से ज़ायद पाकिस्तान ने सिर्फ चीन से कर्जा लिया हुआ है। उसके बाद आलमी बैंक का कर्जा 18% है जिसकी मालियत 23 अरब 55 करोड़ डॉलर्स है। पाकिस्तान ने एशियाई तरक्याती बैंक से कुल कर्जों का 15% हासिल किया जिसकी मालियत 19 अरब 63 करोड़ डॉलर्स है। रिपोर्ट के मुताबिक तरक्की पजीर ममालिक ने अपने गैर मुल्की कर्जों की अदायगी पर रिकॉर्ड 1400 अरब डॉलर्स खर्च किए। माशी माहिरीन ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान को कर्जों से जान छुड़ानी है तो मुल्की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना होगा, और मुल्की एक्सपोर्ट्स में इजाफा SMEs और LMEs में प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से ही होगा। किसी भी मुल्क की माशी तरक्की में सनतों का अहम तरीन किरदार होता है। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 25 लाख से ज़ायद छोटी और दरमियाने दर्जे की सनतें काम कर रही हैं, जो महंगी बिजली, भारी टैक्सेस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का माहौल ना होने की वजह से इंतहाई मुश्किलात का शिकार हैं। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट है जिसमें लिखा है कि रवां माली साल की पहली सहमाही में बड़ी सनतों की पैदावार में 0.8% कमी रिकॉर्ड की गई है। बड़ी सनतों की पैदावार 109.9 पॉइंट्स रिकॉर्ड की गई है। गुज़िश्ता साल इसी मुद्दत में बड़ी सनतों की पैदावार 110.8 पॉइंट्स थी। अब इस रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 8 सालों में एवरेज सालाना तरक्की की शरह सिर्फ 1.3% रही है। इससे पहले कभी भी मुल्क में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में इतनी कम तरक्की नहीं देखी गई। कुछ मुल्की सेक्टर्स ऐसे भी हैं जिनकी प्रोडक्शन में ग्रोथ हुई है, जैसे कि टेक्सटाइल सेक्टर है, उसी को आप देख लें। रवां माली साल की पहली सहमाही में 17.6% ग्रोथ हुई है। कॉटन यार्न की पैदावार में 8.8% का इजाफा हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तैयार मलबूसात की एक्सपोर्ट्स में 16% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, और ओवरऑल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में 9.5% का इजाफा हुआ है। मुल्क का ऑटोमोबाइल सेक्टर भी इस वक्त तरक्की कर रहा है, जिसमें फर्स्ट क्वार्टर में 26.4% का नुमाया इजाफा हुआ है, जबकि तंबाकू की इंडस्ट्री में 40% की ग्रोथ हुई है। अब दूसरी जानिब सीमेंट है, आयरन है और स्टील की इंडस्ट्रीज हैं, इसमें तकरीबन 18% से ज़ायद की कमी हुई है। माशी माहिरीन के मुताबिक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में बढ़ती मुश्किलात के असरात मुल्की मईशत पर भी होंगे, क्योंकि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के शोबे का मुल्की टैक्स की इनकम में सबसे ज़्यादा हिस्सा होता है। अब यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर मुल्क की LMEs की प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी तो हुकूमत कैसे अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएगी और कैसे फिर टैक्स का हदफ हासिल किया जाएगा। अब ये वो तमाम इंडिकेटर्स इस वक्त हैं। हुकूमत हमें पॉजिटिव दिखा रही है और स्टॉक मार्केट बड़ा ग्रो कर रही है। ये भी बताया जा रहा है कि जो महंगाई है वो सिंगल डिजिट में आ गई है, और वाकई ये फिगर्स हमारे सामने मौजूद हैं, लेकिन उसका एक इम्पैक्ट जो आम आदमी पर पड़ता है वो बहरहाल अभी भी मौजूद है। जिस तरह हम देख रहे हैं कि जो इस वक्त इंटरेस्ट रेट है वो भी आने वाली दिनों में जब नई पॉलिसी अनाउंस होगी उसमें मजीद कमी की जाएगी, और बिजनेस कम्युनिटी की एक बड़ी डिमांड है कि कोई 5-6% की कमी की जाए ताकि वो भी सिंगल फिगर में आ सके। तो अब ये सारी चीज़ें मिलकर हमारे आने वाले दिनों में इकोनॉमी को कहाँ लेकर जा रहे हैं, क्या ये लॉन्ग टर्म इस्तेहकाम है या शॉर्ट टर्म इस्तेहकाम है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हफीज़ पाशा साहब साबिक वज़ीर ख़जाना हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। हम जो परफॉर्मेंस इस वक्त स्टॉक मार्केट की देख रहे हैं, जिस तरह हमें हुकूमत बता रही है कि सिंगल डिजिट में हमारी महंगाई है, हमारा इंटरेस्ट रेट आप देखें ग्रेजुअली कम हो रहा है, क्या ये जो मैक्रो इंडिकेटर्स हैं ये लॉन्ग टर्म हैं, ये स्टेबिलिटी देरपा है और इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स एक आम सारिफ तक भी पहुंचना कुछ अरसे में शुरू हो जाएंगे आपकी नज़र में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बहुत मुनासिब इंट्रोडक्शन दिया है जिसमें आपने दोनों चीजें बताई हैं, जो प्लस है और खुदा न खास्ता जो अभी भी परेशान कुन हैं। अब इस वक्त जो आप देखिए कि जो पैदावार है हमारी जो इकॉनमी में, जो जिसे हम कहते हैं
کہ اضافہ کس رفتار سے ہو رہا ہے، اس میں افسوس کی بات یہ ہے کہ کوئی واضح طور پر اضافہ نہیں ہو رہا ہے۔ البتہ آپ یہ دیکھیے کہ صنعتی پیداوار منفی ہے اور گراوٹ چلی آ رہی ہے کافی مہینوں سے، اور دوسری طرف اس سال ہمارے جو مختلف فصلیں ہیں وہ بھی کوئی خاص اچھے نہیں ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کپاس کی فصل تقریباً 25 سے 30% کم ہوئی ہے، اور خطرہ یہ بھی موجود ہے کہ آنے والے گندم کی فصل بھی اچھی نہیں ہوگی۔ تو جو ہمارے سب سے اہم شعبے ہیں، آپ کا صنعتی پیداوار اور پھر آپ کا ایگریکلچرل سیکٹر کے پیداوار، زرعی پیداوار، وہ اضافہ ان میں نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ بہت پریشان کن سی بات ہے، اور اس وقت ملک میں جو بے روزگاری کا لیول ہے وہ ایک لحاظ سے تاریخ کا بلند لیول پہ جا چکا ہے، تقریباً 10.5%۔ عام طور پہ ہمارے ہاں پاکستان میں 5.5 سے 6% ہوا کرتا تھا، اب یہ تقریباً 2 گنا ہو چکا ہے۔ تو اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ ایک امیر لوگوں کا وہ ہے، ذریعہ ہے، اور ان کا اس میں انوالومنٹ ہے، اس کا کوئی خاص تعلق ہمارے عام لوگوں کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اس سے کنکلوڈ کرنا کچھ حد تک نامناسب ہے۔ ہمیں تو اصل چیزیں دیکھنی ہے کہ صنعتی پیداوار، بے روزگاری، غربت وغیرہ میں کیا ہو رہا ہے، ان میں کوئی خاص ابھی تک بہتری نہیں آئی۔ تو حفیظ صاحب، یہ صنعتی پیداوار پھر کیسے بڑھے گی؟ یہ جو بزنس کمیونٹی ہماری ڈیمانڈ کرتی ہے کہ انٹرسٹ ریٹ اتنا زیادہ ہے کہ ہم کیسے قرض لیں، ہم کیسے انویسٹمنٹ کریں، کیسے پرائیویٹ سیکٹر اپنا کوئی کلیدی کردار ادا کرے۔ اب یہ 22 سے جو 15% آیا ہے، اب بھی بزنس کمیونٹی یہ چاہتی ہے کہ اس کو سنگل ڈیجٹ میں لے کر آئیں تاکہ کچھ بزنس ایکٹیویٹی ہو سکے، کچھ پروڈکشن ہو سکے، کچھ کاروبار کو ایکسپینڈ کیا جا سکے۔ یہ کتنی اہمیت کی حامل ڈیمانڈ ہے اس وقت بزنس کمیونٹی کی؟ یہ دیکھیے، بات یہ ہے کہ مختلف وجوہات ہے جس کے بنا صنعتی پیداوار میں اضافہ کافی سالوں سے مناسب طریقے سے نہیں ہو رہا ہے۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ جب زرعی پیداوار اچھا آپ دیکھتے ہیں تو اس کے نتیجے میں صنعتی پیداوار میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اب اس سال آپ دیکھیے گا کہ چونکہ کپاس کی فصل خراب آئی ہے اور درآمدات تو ہم نہیں کر پائیں گے، تو نتیجہ یہ ہے کہ ٹیکسٹائل سیکٹر متاثر ہوگا، اور وہ سب سے بڑا سیکٹر ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیے کہ ہمیں اپنے فارن ایکسچینج کے ریزروز کو مینٹین کرنے کے لیے ہم نے اپنے درآمدات کو فزیکلی کنٹرول کر لیا ہے، اور اس کے نتیجے میں بہت سے انڈسٹریز ایسے ہیں جن کے ان پٹس وغیرہ انہیں نہیں مل رہے ہیں پوری طور پر۔ آئرن اینڈ اسٹیل ہے، آٹوموبائلز ہیں، وغیرہ وغیرہ، الیکٹریکل اکوپمنٹ۔ تو اس طرح کی انڈسٹریز بھی متاثر ہو رہی ہیں۔ تو جب تک حالات ریئلی سنبھلیں گے نہیں، اور ہمارا جو فارن ایکسچینج کی پوزیشن ہے، اب آپ یہ دیکھیے کہ سال بھر منسٹری آف اکنامک افیئرز نے کہا ہے کہ ہمیں 19.9 ارب ڈالر باہر سے پیسے ہمیں منگوانے ہیں اگر ہمیں اپنے ریزروز کو ثابت کرنا ہے، مینٹین کرنا ہے۔ آئے کتنا ہے پہلے 4 مہینے میں؟ 1.7 ارب ڈالر پیسہ آ نہیں رہا ہے پاکستان میں۔ تو آنے والے مہینوں میں خدا نہ خواستہ ہمارے ریزروز پر کافی پریشر پڑ سکتا ہے۔ تو اس وقت یہ کہنا کہ اکانومی اسٹیبل ہو گئی ہے، اور اللہ کے فضل سے کچھ بہتری ضرور آئی ہے، اور خاص طور پہ افراط زر میں ضرور آئی ہے، مگر یہ کہنا کہ یہ بالکل اسٹیبلٹی آ گئی، یہ نامناسب ہے۔ تو حفیظ بھائی صاحب، یہ پیسہ آ کیوں نہیں رہا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کوششیں تو حکومتی سائٹ سے کافی ہو رہی ہیں، جتنے دورے ہم نے پچھلے 4-5 ماہ میں مختلف ممالک کے ہائی آفیشلز کے دیکھے ہیں وہ سب ہمارے سامنے ہیں۔ وہاں MOU سائن ہوتے ہیں، پھر ان ممالک کے بھی وفد آتے ہیں، جوابی دورے کرتے ہیں، کوئی 2 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کی بات کرتا ہے، کوئی 5 ارب ڈالر کے وعدے کرتا ہے، کوئی 7 ارب ڈالر تک پہنچ جاتا ہے۔ تو عملی طور پر یہ معاملہ آگے کیوں نہیں بڑھ پا رہا آپ کی نظر میں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے 1-2 سال پہلے پاکستان میں باہر جو ہمارے ملک میں کمپنیاں آئی ہیں جسے ہم ملٹی نیشنل کہتے ہیں، ان کی پروفٹ کی ریپیٹریشن ہم نے روک دی تھی۔ یہ بہت بڑا سٹیپ تھا،
تو وہ سوچتے ہیں کہ جس ملک میں فائنینشیل حالات اچھے نہ ہوں اور ہم انویسٹمنٹ کریں اور پیسہ باہر نہ لے جا پائیں. اس وقت آپ دیکھیے چائنیز جو پروجیکٹس ہیں پاور پروجیکٹ ان کو ہم پوری طرح سے ان کی انکم ہم نہیں دے رہے ہیں اور پینڈنگ پیمنٹس بہت بڑھ چکے ہیں 1.5 سے 2 ارب ڈالر. اس ماحول میں اس انوائرمنٹ میں آپ مجھے خود بتائیے کہ کیا کوئی رسک لے کر انویسٹمنٹ کرے گا پاکستان میں؟ تو اس لیے انویسٹمنٹ ایسا ایف سی تو کہہ رہی ہے کہ بہت پیسہ آئے گا کہ پچھلے جون سے وہ یہ کہتے رہے ہیں مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی تک کوئی خاص انویسٹمنٹ میں اضافہ نظر نہیں آیا ہے. اچھا نصیب، ایسا ایف سی نے کہا بلکہ ہر ایک دورے کے بعد پرائم منسٹر یا جو متعلقہ وزیر جو اس دورے میں ساتھ ہوتے ہیں وہ بھی یہی بتاتے ہیں ان ایم او یوز کی ڈیٹیلز جب وہ شیئر کرتے ہیں کہ یہ آذربائیجان یہاں پر 2 ارب ڈالر لے کر آنے والا ہے، سعودی عرب 5 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے، ریکوٹک میں ان کی بڑی دلچسپی ہے، یو اے ای نے بھی کوئی 5-7 ارب ڈالر کے معاہدے کر رکھے ہیں، اور بھی ملیشیا کے وفد کا دورہ ہوا، چائنیز پریزیڈنٹ یہاں پر پرائم منسٹر آئے، چائنا کا ڈیلیگیشن یہاں پر آیا، پھر ہمارے بھی ملک سے کافی ڈیلیگیشنز مختلف ممالک میں گئے. کہیں کوئی ڈیل ابھی تک اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچتی ہمیں دکھائی دے رہی ہے. یہ اگر طوالت اختیار کرتی ہے یہ چیز تو اس کے بہرحال نیگیٹو امپیکٹس ہماری اکانومی پر پھر کریٹ ہوتے آپ دیکھ رہے ہیں. جی بالکل، بات یہ ہے کہ اس وقت باہر سے پیسے آنے کی رفتار بہت کم ہو چکی ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 19 ارب ڈالر سے زیادہ ہمیں اس سال چاہیے، یہ ہماری حکومت خود کہہ رہی ہے، اور ابھی تک 2 ارب ڈالر بھی نہیں آئے ہیں. تو اس لیے یہ بہت پریشانی ہے، اور اس کی شاید ایک وجہ یہ تھی کہ آئی ایم ایف کا مشن جو آیا پاکستان وہ بھی اس بات پہ پریشان ہیں کہ مختلف جو ہمارے لینڈرز ہیں وہ پاکستان کو پیسہ کیوں نہیں آگے بڑھا رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے، اور اگر اس میں بہتری نہیں آتی تو اسٹیبلٹی متاثر ہو جائے گی خدا نخواستہ. تو ابھی صاحب یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اگر کوئی ڈیل نہیں کامیاب ہو رہی تو پرائیویٹ سیکٹر جو دیگر ممالک کا ہے اس کو کیوں نہیں پریکٹیکلی اپروچ کیا جا رہا؟ کہ ابھی ہم نے دیکھا پرائیویٹائزیشن جب پی آئی اے کی شروع ہوئی وہاں پر کوئی فورن انویسٹر موجود نہیں تھا، کسی نے آ کر بولی نہیں لگائی. پاکستان کے جو بڑے بڑے ایسٹس ہیں جب ان کو پرائیویٹائز کرنے کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بھی بڑا لیک آف انٹرسٹ ہے ایک جو فورن انویسٹر ہے اس کا. تو یہ فورن انویسٹر کے لیے کوئی اٹریکشن اس وقت پاکستان کی مارکیٹ میں موجود نہیں ہے ان حالات میں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس سے بھی اہم آپ دیکھیے کہ ہم اپنے ایئرپورٹس کو ایک طرح سے ہینڈ اوور کر رہے تھے مختلف ممالک کو، وہ بھی پروسیس پورا نہیں ہو پایا جبکہ اس میں پروفٹس گارنٹیڈ ہیں. تو یہ اس وقت حالات کچھ ایسے ہیں. اس میں تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ بھی کہوں جی کہ سیاسی پہلو بھی ہے اور کانفرنٹیشن کا ماحول جو ہے وہ انویسٹمنٹ کے لیے کنڈیوسو نہیں ہوتا ہے. تو ماحول کو اس لحاظ سے نارمل پہ لانا ہے، اور دوسری طرف آپ کے جو باہر پرسپشنز ہیں پاکستان کے بارے میں ان کو بہتر کرنا ہے، تو اس کے بعد میں شاید کچھ انویسٹمنٹ کا سلسلہ شروع ہوگا. تو اب اگر یہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آتی تو پھر ہماری اپنی ہی انڈسٹری نے کوئی ایسا رول پلے کرنا ہے ہماری اکانومی کو اٹھانے کے لیے جو پرائم منسٹر نے ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے $60 بلین کا چند سالوں میں، تو وہاں اس کے قریب بھی جانے سے بڑا مشکل نظر آ رہا ہے. ہم تو 30-32 اراؤنڈ ڈالر کے اراؤنڈ ابھی بھی موجود ہیں. کیسے ہم اپنی ایکسپورٹس کو اتنا ایکسپینڈ کر سکتے ہیں کہ اس ٹارگٹ کے قریب پہنچ سکیں؟ پھر انڈسٹری کو انسینٹیوائز کرنا ہوگا. بات یہ ہے کہ آپ ریالٹی پہ رجحان رکھیں. پچھلے سال ہمارے صنعتی شعبے میں جو انویسٹمنٹ پرائیویٹ سیکٹر نے کی وہ 25 سال پہلے کے انویسٹمنٹ کے لیول سے کم تھی. پھر سے ریپیٹ کر دوں، 25 سال پہلے پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ صنعتی شعبے میں آج سے زیادہ تھی. یعنی ایک صدی پہلے، کیونکہ صدی تبدیل ہوئے بھی کم و بیش اتنا ہی عرصہ ہوا ہے. جی 25 سال پہلے ہمارے یہاں انویسٹمنٹ بہتر تھا. اچھا، آج انڈسٹری میں پیسہ کوئی لگا ہی نہیں رہا ہے. تو اگر پیسہ نہیں لگا رہے، ٹیکنالوجی نہیں آ رہی ہے، آپ کی کمپیٹیٹیونیس میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے، تو ایکسپورٹس میں کیسے اضافہ ہوگا؟ اور اس سال جو اللہ کے فضل سے 10-12% اضافہ ہوا ہے اس میں بہت بڑا حصہ آپ کے رائس کے ایکسپورٹ کا
چاول کے ایکسپورٹ میں اضافہ کی وجہ سے ہوا ہے، اور تھوڑا کے ایکسپورٹ میں صرف 5 سے 6% اضافہ ہے. تھوڑا بہت چینج ایک آئی ٹی سیکٹر لے کر آیا. ظاہر ہے 25 سال پہلے یہ سیکٹر نہیں ہوا کرتا تھا. اب $3-4 ارب کا اس کا بھی ایک ایکسپورٹ کا فگر موجود ہے مگر اضافہ نہیں ہے. اور اب انٹرنیٹ کے مسائل کی وجہ سے دیکھیے گا کہ وہ کوئی خاص بڑھے گا نہیں. ابھی تو جب یہ انٹرنیٹ سلو یا ہوتا ہے یا بند ہو جاتا ہے، 1 گھنٹے میں $9,10,000 کا اس انڈسٹری کو، جو آفیشیل فگرز کوڈ ہوئے اس انڈسٹری کے ایکسپرٹس کی طرف سے، وہ نقصان ہو رہا ہے. بڑی افسوس کی بات ہے. تو حفیظ صاحب جی اب معاملات پھر یہ آگے بڑھیں گے کس طرح سے؟ یہ بہتری پھر ہو کیسے سکتی ہے؟ اگر اس پر بھی آپ تھوڑی روشنی ڈالیں، کچھ وے آؤٹس اگر حکومت کو آپ تجویز کریں. دیکھیے، وے آؤٹ کا طریقہ یہ ہے کہ جو آپ نے بجٹ پیش کیا ہے اس کے اہداف جو ہیں وہ سارے حاصل کرنے کی کوشش کریں. ریونیوز کو تیزی سے بڑھائیں، خرچوں کو بہت تیزی سے کم کریں، ڈیولپمنٹ پہ خرچہ بڑھائیں، تعلیم پہ ایجوکیشن بڑھائیں. آپ کو یہ سب فوراً کرنا ہے، اس لیے کہ ہر فرنٹ پہ ہم پیچھے جا رہے ہیں. تو پاشا اس لیے بہت ضروری ہے. بجٹ کے اہداف میں تو معذرت کے ساتھ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کوئی 190 ارب کا پہلے شارٹ فال آیا، پھر بینکنگ سیکٹر کی وجہ سے 197 ارب کا مزید شارٹ فال آ سکتا ہے. کوئی 300-350 ارب کے شارٹ فال پر تو ہم یہ ابھی سال کے آدھے حصے میں کھڑے ہیں. یہ فسکل ایئر ختم ہوگا تو شاید کوئی 1000-1500 کا یہ شارٹ فال ہو سکتا ہے صرف ٹیکس کلیکشن کا. اتنا ہم نے ہیوج ٹارگٹ اپنا سیٹ کر لیا. بالکل بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل مناسب بات کر رہے ہیں آپ. ہمارا تو اندازہ یہ کہ 600 ارب کا گیپ پہلے سے ہی ہو گیا شارٹ فال. اور اس سے پھر اب یہ ہے کہ آپ کو محنت کرنا ہے، آپ کو نئے سیکٹرز پہ جانا ہے. ایگریکلچرل انکم ٹیکس پہ آپ نے IMF کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے، مگر 4 میں سے 3 پروونسز نے ابھی کچھ کیا ہی نہیں ہے. جبکہ اس جنوری 1 سے یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ ریونیوز نئے لا کے تحت کلیکٹ کیے جائیں گے. تو صرف ایک پروونس ہے پنجاب جس نے کیا ہے، باقی 3 پروونسز نے کچھ نہیں کیا. اور یہ جو شارٹ فال 600 ارب کا اگر ہو سکتا ہے تو اس سے IMF کے پروگرام پر کوئی منفی اثرات تو نہیں مرتب ہوں گے؟ IMF تو اس سے نہیں ناراض ہو جائے گا چونکہ ان کی ٹرمز کنڈیشنز ہیں کہ آپ اپنے ریونیو ٹارگٹس بڑھائیں، آپ جو سیکٹر آپ کے ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے ان کو لے کر آئیں. لیکن ابھی تک پریکٹیکلی تو یہاں کچھ ہو نہیں رہا ہے، ایسی اصلاحات یا ریفارمز تو نہیں ہو رہی. بات یہ ہے کہ صرف ایک ٹارگٹ میں پرابلم نہیں ہے، بہت سے ٹارگٹس ہیں. اور اس وقت آلریڈی پہلے 3-4 مہینے میں واضح ہو گیا ہے کہ وہ مشکل سے ہم میٹ کر پائیں گے. اب آپ اس میں دیکھیے کہ پروونشل کیش سرپلسز کو جنریٹ کرنے وہ نہیں کر پا رہے ہیں. پروونشل ریونیوز میں اضافہ جو ہے وہ کم ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ پرائیویٹائزیشن کا جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ ہم میٹ نہیں کر پا رہے ہیں. اس طرح کے بہت سے ٹارگٹس آہستہ آہستہ لگ رہا ہے کہ پاکستان میٹ نہیں کر پا رہا ہے. سب ایک ٹیکنوکریٹ فائنانس منسٹر کے ہوتے ہوئے ٹارگٹس کیوں میٹ نہیں کر پا رہے؟ کوئی روایتی سیاست دان ہوتا تو سمجھ آتا کہ سیاسی مفادات ہیں، آڑے آ رہے ہیں، ایک کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. اورنگزیب صاحب ایک اسپیشلسٹ ہیں اکانومی کے، بینکنگ کے، ایک ٹیکنوکریٹ ہیں، ان کے ہوتے ہوئے پھر ہم کیوں اتنا پیچھے اس وقت ہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ آپ یہ اب ریونیوز میں آپ نے جو بجٹ پیش کیا 40% اضافہ، تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا. تو ایک ٹیکنوکریٹ کو تو سوچ سمجھ کے ٹارگٹ سیٹ کرنا چاہیے تھا، وتھ آل ڈیو ریسپیکٹ. بالکل. تو یہ اس طرح کی غلطیاں تو ہو رہی ہیں. تو اس کا مطلب ابھی بھی سیاسی اثر و رسوخ کہیں نہ کہیں اپنی جگہ موجود ہے. جو ایک پریشر ہوتا ہے وہ اس کو نہیں شاید صحیح طریقے سے ہینڈل کر پا رہے، یا کوئی ایسی پالیسی. اس بات تو IMF کا پریشر ہے نا. اچھا، IMF کا بھی پریشر ہے آپ پر. ٹھیک ہے. اور ابھی جو ریویو ٹھیک کریں، ابھی ریویو ہونا ہے اگلے 1-1.5 ماہ بعد، تو وہ اس ریویو وہ کتنا بڑا چیلنج ہے اس ریویو کو اچھے طریقے سے حکومت کو میٹ کرنا؟ اگر اس میں کوئی نیگیٹو ریمارکس IMF کی طرف سے آتے ہیں تو اس کے کیا امپیکٹ پھر کریٹ ہو سکتے ہیں پروگرام پر؟ اس میں ہوتا یہ عام طور پہ کہ IMF کا ریویو جو ہے وہ فروری اینڈ مارچ میں ہونا ہے. اگر وہ دیکھتے ہیں کہ جو دیکھیں ہمارے آفیشلی پروگرام میں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں، جسے پرفارمنس کرائیٹیریا، انڈیکیٹو ٹارگٹس، اسٹرکچرل بینچ مارکس. یہ 3 ہیں جو آپ کو میٹ کرنا ہے. اگر ان میں آپ نہیں میٹ کر پا رہے ہیں، اور خاص طور پہ اگر 4-5 میں میٹ نہیں کر پا رہے ہیں، تو ریویو جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا ہے، پیسہ نہیں ملتا ہے اور پروگرام رک جاتا ہے. اور اگر پروگرام خدا نخواستہ اس وقت ان حالات میں رکا تو باہر سے جو تھوڑا بہت پیسہ بھی آ رہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. صحیح. اور ایک آخری
آخری سوال پاشا صاحب کہ یہ ایک عام آدمی کا اس وقت معیار زندگی جس حد تک متاثر ہوا ہے، اس کی حالت جتنی اس وقت خراب ہو چکی ہے، آنے والے 6-8 ماہ میں یا 1 سال میں اس کی حالت میں کوئی خاص بہتری نہیں آنے والی، چونکہ اکانومی کی جو تصویر اس وقت ہے وہ ہمیں وہی اشارے دے رہی ہے۔ جی بات یہ ہے کہ میں نے آغاز میں آپ سے کہا تھا کہ شرح نمو جو ہے اس میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے، بے روزگاری کا پیمانہ بہت اونچا ہو چکا ہے، غربت اس وقت پاکستان میں 11 کروڑ لوگ غریب ہو چکے ہیں۔ تو اس وقت جو حالات ہیں وہ افسوسناک ہیں، تقریباً 2 کروڑ نوجوان ہیں جو کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ ان حالات کے اس لیے ہمیں سب کو بہت پریشانی ہے، ہم بس دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے پاکستان کو کسی طریقے سے اس کرائسس سے نکالے اور آگے لے۔ آمین آمین۔ بہت بہت شکریہ حفیظ پاشا صاحب، سابق وزیر خزانہ ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو آپ نے سنی۔ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سلمان شاہ صاحب وہ بھی سابق وزیر خزانہ رہیں، ان سے ان کی ایکسپرٹیز اور ان کا تبصرہ اس موجودہ سیاسی معاشی صورتحال پر ہم جانیں گے۔ بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ گزشتہ چند ماہ پاکستان کی معیشت میں خاصی اہمیت کے حامل ہیں، چونکہ یہ وہ مہینے تھے جس میں پاکستان کی معیشت کو نہ صرف سنبھالا لینا تھا بلکہ استحکام کی جانب بڑھنا تھا۔ بڑے بڑے اصلاحات اس سلسلے میں کیے جانے تھے، ٹیکس ریفارمز ہونے تھے، انرجی سیکٹر میں ریفارمز ہونے تھے، لیکن ٹیکس کلیکشن کے معاملے میں بھی ہم اس وقت خاصے پیچھے دکھائی دے رہے ہیں۔ پھر انرجی سیکٹر میں جو خبریں گزشتہ 1-2 روز میں سامنے آئی ہیں، جو لائن لاسز کی مد میں بڑا بھاری نقصان ماضی میں ہمیں اٹھانا پڑا ہے، اس میں اس سال نہ صرف کمی ہونی چاہیے تھی بلکہ بڑی واضح کمی ہونی چاہیے تھی، لیکن وہاں پر ہم نے 100 ارب کا اضافہ دیکھا ہے۔ یعنی جو فگر پچھلے سال 160 ارب تھا وہ بڑھ کر 274 ارب پر پہنچ گیا۔ جو پرسنٹیج پچھلے سال 16% پر تھی وہ اب آگے بڑھ کر 18% تک پہنچ چکی ہے، جو کہ بڑی تشویشناک اس وقت صورتحال ہے، کیونکہ ایک ٹاسک فورس بنائی گئی، انہوں نے IPPs کے ساتھ مذاکرات کیے، بجلی کو سستا کرنے کی بات کی، کیپیسٹی پیمنٹس پر کمپرومائز کرنے کی بات کی، کچھ IPPs کو ٹیک اور پے سے ٹیک اینڈ پے کے ماڈل پر لانے کی بات کی گئی، لیکن ابھی تک کے جو نتائج ہیں، فگر جو سامنے آئے اس کے نتیجے میں تو بالکل ہمیں صفر نظر آ رہے ہیں۔ اب اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ جو ٹیکس کے شعبے میں FBR میں جو اصلاحات ہونی ہیں وہ کس طرح سے ہوں گی اور کب ہوں گی، اور اس کے پازیٹیو امپیکٹس کیا ہوں گے؟ پھر انرجی سیکٹر میں ہم کس طرح سے بہتری لائیں گے، ان لاسز کو ہم کس طرح کور کریں گے، ریکوری کو کیسے بہتر بنائیں گے، چونکہ اس کی پرسنٹیج بھی پچھلے سال 94 کی نسبت اس سال 93% پر آ چکی ہے۔ اس پوری صورتحال پر ہم گفتگو کریں گے۔ سلمان شاہ صاحب خزانہ ہے ہمارے معاشیات ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلمان صاحب بہت شکریہ سر، پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ اب یہ 8-9 مہینے اب یہ حکومت اپنے مکمل کر چکی ہے، اگلے کیلنڈر ایئر میں ہم داخل ہونے والے ہیں، فسکل ایئر بھی تقریباً آدھا گزر چکا ہے، تو جو ٹارگٹس ہم نے اپنے لیے رکھے تھے، جن سیکٹرز میں اصلاحات ہمیں کرنی تھیں، کیا آپ کی نظر میں کوئی 5-10% کی اس میں بہتری ہمیں کہیں نظر آ رہی ہے؟ چونکہ فگرز تو ہمیں یہ انرجی سیکٹر اور FBR کے کچھ اچھے دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ دیکھیں ابھی آپ نے جو ڈیٹا دیا ہے وہ تو کلیئرلی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہم نے جو مشکل کام ہے وہ نہیں کیے۔ ہمیں نے ٹیکس ریٹس بڑھا دیے، ہم نے ٹیکسز کو بڑھا دیا، ہم نے بہت سی بجلی کے بل بڑھا دیے۔ سو جو حکومت پین کے ساتھ کر سکتی تھی وہ اس نے کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کے خسارے تھوڑے بہت تو کنٹرول میں آئے، لیکن عوام کے اوپر ان کا خاصا نیگیٹو امپیکٹ آیا۔ نہ صرف عوام کے اوپر نیگیٹو امپیکٹ ہے بلکہ آپ کی بزنس کے اوپر خاصا نیگیٹو امپیکٹ ہے، کیونکہ ہماری بزنسز جو ہیں آلریڈی سفر کر رہی ہیں بیکاز آف پچھلے دنوں میں جو ہائی انٹرسٹ ریٹس تھے، اس کے علاوہ پھر آپ کی بزنسز کو انٹرنیشنل کمپیٹیٹیونیس نہیں مل رہی، انرجی کاسٹ بہت زیادہ ہیں، اس کے اوپر سے پھر ان کے اوپر ٹیکسز بھی اور کر دیے گئے۔ سو آئی تھنک اس سے ایک اسٹیبلٹی تو تھوڑی بہت آئی ہے، لیکن وہ اسٹیبلٹی ایٹ اے ویری ہائی کاسٹ ہے ٹو اکنامک گروتھ، ٹو امپلائمنٹ اینڈ کریٹنگ نیو جابس۔ یوتھ کے لیے کوئی اپرچونٹیز نہیں ہم کریٹ کر سکے، اور آپ نے جیسے کہا 8-9 مہینہ خاصا عرصہ ہوتا ہے جس میں آپ ریفارم کر سکتے ہیں۔ بٹ پرابلم نظر یہ آتی ہے کہ جو کام ذرا مشکل ہے اس کو حکومت ہاتھ نہیں ڈال رہی۔ مثلاً ایکسپینڈیچرز کو
کم کرنا، گورنمنٹ کی جو ڈپارٹمنٹس ہیں اور منسٹریز کو کم کرنا، پھر آپ کا انرجی سیکٹر میں بالکل ڈی ریگولیٹ کر کے کمپیٹیٹو پاور مارکیٹ کی طرف جانا، اور سولر انرجی کو زیادہ پروموٹ کرنا تاکہ ہم یہ انرجی کرائسس سے نکل سکیں، اور جو کمپنیز ہیں ان میں چینجز لانا، ان میں جو انیفیشنسیز ہے ان کو ختم کرنا، لائن لاسز کو کم کرنا، ان چیزوں میں ہم خاصے ناکام ہوئے ہیں، اور یہی چیزیں ہیں جن کو کیے بغیر ہم آگے چل نہیں سکتے. ہماری نہ اکنامک گروتھ ہو سکتی ہے، نہ ہمارے قرضے کم ہو سکتے ہیں، نہ ہماری کریڈٹ ریٹنگ بھی ہماری ٹھیک نہیں ہو سکتی. سو آئی تھنک کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وی ایز اے نیشن ہیو ٹو گیئر اپ اور میجر چینجز کرنی چاہیے. ہم دنیا کی 5ویں سب سے بڑی آبادی ہیں جی. اور ہمارے پاس ایک بہت بڑا یوتھ بلج ہے، اور اس یوتھ بلج کو اگر ہم نے فیسیلیٹیٹ نہ کیا، اکنامک گروتھ نہ لی، تو ہم اس کو ضائع کر دیں گے، بلکہ وہ ہمارے لیے خطرہ بن جائے گی. سو آئی تھنک کہ ہمیں اب وہ کام کرنے ہیں کہ اکانومی کو زیادہ سے زیادہ ایفیشینٹ کریں، اکانومی کو پروڈکٹیو کریں، کمپیٹیٹیو بنائیں، ایکسپورٹ کی طرف اٹینشن ہو، اور سب سے بڑی بات ہے کہ انویسٹمنٹ، اکانومی میں انویسٹمنٹ زیادہ ہو. تو اگر آپ انویسٹمنٹ کا انڈیکیٹرز دیکھیں تو انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی، اگر آپ امپلائمنٹ کا انڈیکیٹر دیکھیں تو ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے، اگر آپ اس قسم کی اکنامک ایکٹیویٹی کی بات کریں، جی ڈی پی کی بات کریں، تو اس میں گروتھ بالکل نیگلیجبل ہے، کیونکہ پاکستان کی آبادی اتنی تیزی سے بڑھتی ہے کہ جو اکنامک گروتھ اس وقت ہم لے رہے ہیں وہ اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے. سو آمدن کم ہو گئی ہے، قیمتیں زیادہ ہو گئی ہیں، لوگ غریب ہو گئے ہیں. یہ ہونا ہی تھا، لیکن اس سے نکلنے کے لیے جو اسٹریٹجی ہے وہ تو حکومت ناکام ہو گئی ہے اس کو بنانے میں. صحیح. تو اس وقت سلمان صاحب جو ایک پولیٹیکل انریسٹ ہے اس کے ہوتے ہوئے کیسے کسی لوکل انویسٹر کی اٹریکشن ڈیولپ ہوگی انویسٹمنٹ کی طرف، یا کیسے کوئی فورن انویسٹر آئے گا، تو ایک بڑا مشکل کام ہے جب تک ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آتی. اب جو اقدامات، جو اسٹیپس گورنمنٹ کو اس 8-9 ماہ میں لینے تھے وہ تو ابھی تک لیے ہی نہیں جا سکے، ان ریفارمز کو ابھی تک انیشیٹ ہی نہیں کیا جا سکا ہے. تو آدھا فسکل ایئر بھی گزر گیا، تو یہ کب یہ کام شروع ہوں گے، کب ان کے پازیٹیو اثرات ہم سامنے آتے دیکھیں گے؟ یہ تو گورنمنٹ سے میں آنے سے پہلے ان سارے ایشوز کا ادراک تھا، اچھی طرح سے علم تھا حکومت کو. وجوہات کیا ہیں کہ ابھی تک یہ شروع نہیں ہو سکا ہے معاملہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے پولیٹیکل ٹیمپریچر نیچے کرنے میں کوئی اقدام نہیں اٹھایا، بلکہ اس کو اور ایگزیسپریٹ کیا، زیادہ کرتے جا رہے ہیں اور پولیٹیکل ٹینشن کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں. ملک کو پولرائز کر دیا گیا ہے، اور کسی نے کوئی اٹیمپٹ نہیں کی کہ سارے ملک کو اکٹھا جوڑا جائے اور اکٹھا کر کے اکنامک ایریاز کی طرف توجہ دی جائے تاکہ خوشحالی آ سکے، پراسپیرٹی آ سکے. اس وقت ہر بندہ جو ہے مائی وے اور دی ہائی وے کر رہا ہے، تو وہ پاکستان کے لیے بڑا خطرناک ہے. صحیح. تو اب سلمان صاحب اس کا وے آؤٹ اب ہے کیا؟ یہ ظاہر یہ سلسلہ اپوزیشن اور حکومت کی جو ایک جنگ ہوتی ہے وہ تو ایک روایت ہے پاکستانی سیاست کی، یہ تو ایک کلچر بن چکا ہے پاکستانی سیاست کا اب، اور اس میں شدت آتی جا رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. اب اس شدت کے ساتھ اپنی اکانومی کو کیسے اسٹیبلائز کرنا ہے؟ جو میکرو کچھ انڈیکیٹرز پازیٹیو ہمیں نظر آ رہے ہیں، اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ابھی تک ایک عام آدمی تک نہیں پہنچ پا رہا، وہ کیسے پہنچے گا؟ یہ ٹیکس کلیکشن کا ایک ہیوج ٹارگیٹ ہے، یہ کیسے حاصل ہوگا؟ چونکہ یہ سارے کام بھی تو کرنے ہی ہے نا، ورنہ تو آئی ایم ایف بھی ہم پر نظر جمائے بیٹھا ہے کہ ہم اس کے پروگرام کو اچھے طریقے سے لے کر چل رہے ہیں نہیں چل رہے، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہم پوری کر رہے ہیں نہیں کر رہے. تو وہاں اس محاذ پر بھی ہمیں کوئی خطرہ ہو سکتا ہے پھر؟ دیکھیں، میرے نظر میں تو نمبر 1 ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ سارے یونائٹ ہوں اپنے پاکستان کے ایشوز کو سالو کرنے کے اوپر، پاکستان کی اکانومی کے اوپر. اور جو اپوزیشن اور گورنمنٹ میں نارمل حالات ہوتے ہیں وہ آپ ہونے چاہیے، لیکن یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ ایک دوسرے کو آپ بالکل ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، آپ بین کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، آپ ایسا نیریٹو بنا رہے ہوں کہ جس میں
سارے جو ہیں وہ کرمنلز ہیں یا کیا ہے. سو اس پیریڈ میں پھر انویسٹمنٹ آپ نہیں کر سکتے. انویسٹمنٹ جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کے ڈومیسٹک انویسٹرز نے کرنی ہوتی ہے. وہی اگر یہاں سے بھاگنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں تو فورن انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی. اور حکومت جو ہے وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ انویسٹمنٹ بھی نہیں لا سکتی, کیونکہ باقی دنیا میں کوئی ایسی جگہ پہ انویسٹ نہیں کرتا جہاں پہ انریسٹ ہو. سو آئی تھنک کہ بہت ہی مشکل وقت ہے, لیکن ہمیں چاہیے کہ اب نیشن کو ہیز ٹو کم ٹوگیدر. اگر یہ سارے اکٹھے آ کے اپنا ایک رولس آف دی گیم بنا لیں کہ جس میں لیو اینڈ لیٹ لیو کا تھوڑا بہت عنصر ہو اور باقی فوکس ہو کہ ہم نے عوام کی بہتری کرنی ہے, تو پھر ایک رستہ ڈیفینیٹلی نکل سکتا ہے. اور جو چیزیں اب آپ نے کرنی ہیں اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے, جو نمبر 1 تو ہمیں حکومت کے اخراجات کو سلیش کرنا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ ٹرمپ امریکہ میں آیا, اس نے ایلون مسک کو ٹارگٹ دیا ہے کہ $3 ٹریلین اس نے امریکن بجٹ میں سے کاٹنے ہیں. اور حال امریکہ کی ہمیں پتہ ہے کہ ایڈمنسٹریشن دنیا کو انہوں نے سکھایا ہے کہ کیسے ایک مارکیٹ اکانومی بناتے ہیں اور کیسے اس کو مینج کرتے ہیں. تو اگر وہاں پہ وہ $3 ٹریلین کم کر رہے ہیں تو ہمارے کم از کم 4-5 ٹریلین روپیز تو ہم کم کریں نا حکومت کے اخراجات میں. سو میرا خیال ہے کہ ایکسپینڈیچر کے اوپر ہمارا بہت زبردست ایکشن ہونا چاہیے. اور کوئی بھی فضول اخراجات کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم زیرو بیس بجٹنگ کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ, ہر محکمہ اپنے بجٹ اس کو اسی وقت ملے جب وہ بتا سکے کہ اس بجٹ سے وہ یہ فائدہ قوم کو پہنچائے گا. اور وہ اگر فائدہ نہیں پہنچاتا تو اس کو پھر آپ کو ختم کرنا پڑے. ٹھیک ہے. سو ایک تو اخراجات آپ نے بالکل کم کرنے ہیں, جس کے لیے آپ کو بہت زیادہ سپورٹ چاہیے عوام کی, جس کے لیے ایک پولیٹیکل ہارمنی بھی چاہیے, تو پھر وہ آپ کام کر سکتے ہیں. جو پرائیویٹائزیشن ایک اور کام ہے جو اس کے اوپر آپ کو بہت تیزی سے کام کرنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد انرجی کی تو ہم بات کر ہی رہے تھے کہ انرجی میں ٹوٹل ٹرانسفارمیشن چاہیے کہ ہمیں امپورٹ بیسڈ انرجی کو ڈومیسٹکلی پروڈیوسڈ انرجی میں کنورٹ کرنا ہے. اور ڈومیسٹکلی پروڈیوسڈ انرجی جو ہے وہ لوکل ریسورسز سے کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ تیل آپ امپورٹ کریں اور گیس آپ امپورٹ کریں اور یہاں پہ پھر وہ اس سے کریں. آپ کو لوکل کولے سے, لوکل گیس سے, ہائیڈل سے, اس طرح کے پروجیکٹ, سولر سے, اس میں آپ نے ٹرانزیشن کرنی ہے, کیونکہ پرماننٹ بیسس پہ آپ کی انرجی کاسٹ جو ہیں ان کو سلیش کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت دنیا میں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انرجی زیادہ سے زیادہ 6-7 روپے میں بن رہی ہے سولر کی, اور ہمارے ملک میں 40, 50, 60, 70 روپے پہ آپ کیسے سروائیو کر سکتے ہیں. سو انرجی کے اوپر ہمیں بالکل ریویمپ کرنا ہے اور کمپیٹیٹیو پاور مارکیٹ بنانی ہے پاکستان میں, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. صحیح. اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہماری جو سب سے بڑی قوت ہے وہ ہماری مین پاور ہے, اور اس مین پاور میں ہم نے ان کو بالکل اکوپ بھی نہیں کیا ہوا دنیا میں پارٹیسپیٹ کرنے کا اکنامکلی. ہمارے جو لوگ ہیں وہ ہماری ڈسٹرکٹس ہیں, ان کا انفراسٹرکچر آپ کے سامنے ہے کہ وہاں سے ایکسپورٹ کرنا ہی بہت مشکل ہے. سڑکیں بھی نہیں ہیں, کوئی بجلی تو پہلے ہی نہیں ہے, پھر ٹریننگ نہیں ہے, ایجوکیشن نہیں ہے, بہت سے ایشوز ہیں جس کے اوپر ہمیں کام کرنا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اتنے ایشوز ہیں کہ تو فرگیٹ اباؤٹ دیم اور اسی طرح چلتے رہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ ان ایشوز کو سالو کریں تاکہ ہم اپنی پوزیشن دنیا میں لے سکیں ایز دا 5th لارجسٹ کنٹری ان دا ورلڈ. سو آئی تھنک کہ وہ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے, لیکن ہم پھنسے ہوئے ہیں, بری طرح پھنسے ہوئے ہیں, آپس کی چکلشیں ہوئی ہیں. اور سلمان صاحب, جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ پروجیکٹس میں ہم کیوں نہیں کامیاب ہو پا رہے, یا اس میں ہم کیوں انویسٹمنٹ لانے میں کامیاب نہیں ہو رہے؟ ہم نے دیکھا پرائم منسٹر کی لیڈرشپ میں کئی ڈیلیگیشنز نے کئی ممالک کے دورے کیے, اور دیگر ممالک کے سربراہان بھی پاکستان آئے ہیں, ان کے انٹرسٹ بھی ہیں یہاں پر انویسٹ کرنے میں, اور کمٹمنٹس بھی کر جاتے ہیں, MOUs بھی سائن ہوتے ہیں, لیکن پھر وہ معاملہ وہیں پر رک جاتا ہے, پھر ہفتوں کا یا مہینوں کا ایک گیپ آ جاتا ہے. تو یہ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ حکومت کیوں کنونس نہیں کر پا رہی ایسے ممالک کو جو کرنا بھی چاہتے ہیں پاکستان میں انویسٹ؟ وہ اس لیے کیونکہ جو ان کی پرانی انویسٹمنٹ ہے اسی کو ہی نہیں ہم
سروس کر پا رہے نا. ہم ان سے جو پرانی انویسٹمنٹ انہوں نے کی ہوئی ہے اس کو بھی ہم کہتے ہیں کہ جی اس کا ریٹرن آپ پوسٹ پون کر دیں یا ریٹرن مت لیں. سو اب چین سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو پرانے ہم نے آپ سے قرضے لیے ہوئے ہیں وہ اب رول اوور کر دیں, ہمیں نئے قرضے دیں. سعودی عربیہ سے ہم مفت بجلی وہ آئل لینا چاہتے ہیں, کریڈٹ پہ لینا چاہتے ہیں, لیکن پرانے جو قرضے ہیں وہ ہم واپس نہیں کر پا رہے. تو وی آر perpetually borrowing and we are perpetually asking for handouts from our friends. تو اوپر سے اگر اس میں یہ بھی نظر آئے کہ یار یہ تو پیسہ لیں گے لیکن یہ تو آپس میں لڑ مر رہے ہیں اور انہوں نے وہ بھی ڈبو دینا ہے, تو ویٹ اینڈ سی, ایوری بڈی از ویٹنگ اینڈ سیئنگ. سو اگر پاکستان میں کوئی گرینڈ ریکنسیلیشن ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے دوست ممالک آپ کی مدد کریں. ایون IMF جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اس طرح کا انتشار پاکستان میں ہوگا, کیونکہ جب یہ پروگرام ہوا تھا تو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی طرف, تو اب اگر ہم اس میں کوئی کمی نہیں لا سکے, اس میں ہم زیادہ مشکل میں چلے جا رہے ہیں, تو ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم IMF بھی پوچھے گا کہ کیا وہ جو پروگرام کر رہا ہے وہ پروگرام ہو سکتا ہے کامیاب کہ نہیں ہو سکتا, اینڈ اس کے بھی پھر نتیجے آ سکتے ہیں. سو آئی تھنک کہ ایوری بڈی ٹوڈے, ٹھیک ہے, جو پاورفل لوگ ہیں جن کے پاس طاقت ہے, اب ان کو چاہیے کہ پاکستان کا ایک ڈائریکشن کریں ریکنسیلیشن کی طرف, ٹھیک ہے, تاکہ ہم ایک اکنامک انوائرمنٹ بنا سکیں جس میں اکنامک ڈیولپمنٹ ہو سکے. بہت بہت شکریہ. سلمان شاہ صاحب سابق وزیر خارجہ ہمارے ساتھ موجود تھے. اسی کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.